अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैं यूट्यूब के ऊपर क्या कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल है कि शहजाद अकबर है कौन। आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे एहतसाब के हवाले से जानते हैं, बल्कि नून लीग वाले यार दोस्त तो अभी भी मुझे एहतसाब अकबर के नाम से याद करते हैं। इसकी एक वजह शायद मेरा इमरान खान साहब की काबीना में 3 साल से जायद बतौर मुशीर एहतसाब के काम करना भी है। लेकिन इसके अलावा शहजाद अकबर कौन है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। वैसे तो नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने अपनी एक दरख्वास्त में मुझे एक निगमा यानी कि एक गुत्थी से भी तशबीह दे दी थी, लेकिन ये इतनी भी ड्रामेटिक चीज़ नहीं है। थोड़ी सी गूगल सर्च से आप मालूम कर सकते थे कि शहजाद अकबर कौन है। मैंने एहतसाब के इदारे यानी कि नैब में तकरीबन 2007-8 तक खिदमत बतौर प्रोसिक्यूटर और एडवाइज़र के सरंजाम दी। लेकिन इसके अलावा 10 साल से ज़ायद अरसा मैंने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर भी काम किया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमलों से मुतल्लिक़ भी था। मैं दुनिया का पहला वकील था जिसने दुनिया में होने वाले ड्रोन हमलों को किसी भी जगह पे कानूनी तौर पे चैलेंज किया और शवाहिद की तनाजुर से ये साबित किया कि पाकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमलों में एक बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। इस सिलसिले में मैंने बारहा अमरीकी CIA के खिलाफ कानूनी चाराजोई पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी की, जिसकी पादाश में मैं आज भी अमेरिका नहीं जा सकता। इसके साथ साथ मैंने जबरी गुमशुदगियों के केसेस के ऊपर भी काम किया और काफ़ी सारे लोगों को बाजियाब कराने में कामयाब हुआ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रैक्टिस आज भी पाकिस्तान में बहुत शिद्दत के साथ जारी है और बहुत सारे पाकिस्तानी इसका शिकार हैं, जिस पे हम आने वाले दिनों में काफ़ी तफसील से बात भी करेंगे। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे आलमी इदारों के साथ भी काम किया, जिनमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी और जिन्होंने मेरे इस काम के स्ट्रगल्स को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया। मैंने कानून के शोबे में शायद पैसे तो इतने ना कमाए हों, लेकिन तजर्बा बहुत कमाया और अब शायद वक्त है कि वो तजर्बा आपसे शेयर किया जाए। मेरे इस इंटरव्यू का अगला हिस्सा ये है कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ। तो जनाब, ये किस्सा शुरू होता है 9 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब को। कानूनी तौर पर अभी तक पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी चल रही थी। नया वजीर आजम कौन होगा उसका इंतखाब अभी नहीं हुआ था। इस वक्त मुल्क में किसकी हुकूमत दरअसल थी कोई नहीं जानता था, या सब जानते थे। सब लोग अभी असेंबली में मौजूद थे और रात या सुबह, जिस तरह से भी आप इसको देखना चाहें, 1:57 के ऊपर जो पहला काम हुआ और एक इंतजामी हुक्म जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें 6 लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट, जिसको PNIL भी कहा जाता है, के अंदर डाल दिया गया। वो 6 लोग कौन थे? नंबर 1, बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो मैं हूं। नंबर 2, आजम खान, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के, जो पिछले एक माह से ज्यादा अरसे से गुमशुदा भी थे और अभी रिसेंटली दोबारा एक ड्रामाई अंदाज में नमूदार हुए हैं। वो एक अलग किस्सा है, उस पर तफसील से बात होगी। तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर रिजवान, जो कि डायरेक्टर थे FIA लाहौर रीजन के और मेरी टीम के एक बड़े अहम रुकन थे। नंबर 4, शहबाज गिल, जो मुशीर थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के। नंबर 5, गौहर नफीस, जो डायरेक्टर जनरल थे एंटी करप्शन पंजाब के। नंबर 6, डॉक्टर अरसलान खालिद, जो शायद उस वक्त सोशल मीडिया के हेड थे PTI के भी और हुकूमत में भी काम कर रहे थे। इसके एक दिन बाद ही मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया और मैंने और शहबाज गिल ने इस इंतज़ामी इक़दाम को चैलेंज किया। शुक्र है खुदा का कि उस वक्त अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने एक केस को सुनने के बाद ये पाया कि इसमें कोई कानूनी वजह नहीं है कि हमारा नाम डाला जा सके, तो लिहाजा उन्होंने नाम को निकालने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद 17-18 अप्रैल को शायद मैं पहले अपने एक सूटकेस में कुछ कपड़े और एक लैपटॉप लेके दुबई, और फिर दुबई से मैं बरतानिया आ गया।
آنے والے حالات نے اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا یہ فیصلہ شاید درست تھا، کیونکہ میں پاکستان میں سیف نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ٹیم کے اہم رکن ڈاکٹر رضوان مردہ حالت میں اپنے کمرے میں پائے گئے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اعظم خان کی گمشدگی اور اس کے بعد ان کے اوپر ہونے والے مظالم جو تھے وہ بھی سب کے سامنے پیش ہیں۔ ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ اس سارے عرصے میں کیا ہوا، کس کس چیزوں سے ان کو گزرنا پڑا، وہ سب کے ساتھ سامنے واضح ہے۔ اب آتے ہیں یوٹیوب اور ویلاگ کی طرف۔ کافی عرصے سے میں اپنے آپ کو پبلک لائف سے دور رکھا ہوا تھا، اور کافی دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ویلاگ کرنا چاہیے، جس میں سے ایک بہت زیادہ رائے جس کو میں بہت اہمیت دیتا تھا وہ ارشد شریف کی بھی تھی۔ ارشد شریف کو جب نامساعد حالات میں پاکستان کو چھوڑنا پڑا اور وہ دبئی گئے، تو وہاں سے ہماری کوشش کا آغاز ہوا کہ انہیں کسی طریقے سے برطانیہ لایا جا سکے تاکہ وہ یہاں پہ تھوڑے سیف ہوں۔ اس کے بعد جو ہوا یہ ایک بڑا لمبا قصہ ہے، اس پہ میں تفصیل سے آنے والے دنوں پہ بھی ویلاگ کروں گا، لیکن ارشد کو دبئی چھوڑنا پڑا اور وہ کینیا چلے گئے، اور ان کے ساتھ ہی میرا ویلاگ کرنے کا بھی پلان تھا، لیکن اس کے بعد جس بے دردی سے ایک بھائیوں سے جیسے پیارے دوست کو مار دیا گیا، میرا دل ویلاگ اور یوٹیوب ان تمام چیزوں سے بالکل ہی دور ہو گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور اپنی خاموشی کو برقرار رکھوں گا۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ آج پاکستان میں صحافتی آزادی بالخصوص اور آزادی رائے بالعموم کا عالم یہ ہے کہ میرا بھائی مراد اکبر سر عام میرے گھر سے آج 50 دن ہونے سے زائد ہو گئے ہیں اٹھایا گیا۔ اس کو کس نے اٹھایا، کہاں لے گئے، کہاں رکھا گیا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اس کو رپورٹ نہیں کرتے۔ ملک کا سب سے سینئر بیوروکریٹ اعظم خان 1 ماہ پہلے اٹھایا گیا، سر عام اٹھایا گیا، پھر سے کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کہاں رکھا، مقصد کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن رپورٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ اجازت ضرور ہے کہ ان کو جو لکھا لکھایا اسکرپٹ دیا جائے گا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، اس کا شدت کے ساتھ پرچار کیا جائے۔ میں صحافتی برادری کو ہرگز الزام نہیں دیتا، کیونکہ ان کی اپنی ہی برادری کا ایک اہم حصہ عمران ریاض خان آج 2 ماہ سے زائد عرصے سے لاپتہ ہے۔ پھر سے سب جانتے ہیں اس کو کس نے اٹھایا ہے، وہ کس کی تعویل میں ہے، اس کو اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے، لیکن کوئی اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اس کو ایشو کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس بات کو دبانے کا حکم سب کو ہے اور سب اس کو دبا رہے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا ویسے بھی اس وقت سیٹھوں کی جیب میں جا چکا ہے۔ میں کاروبار کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ کے اس کاروبار کا پرپز اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینا اور جس کاروبار سے وہ آپ رزق کما رہے ہیں یعنی کہ صحافت، اس کو دبانا ہے، تو وہ شاید ایک مناسب چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ فورم بھی شاید اتنا ویلیوبل نہیں رہا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ میری 16 ماہ کی خاموشی کے دوران ہر طرح کا سکینڈل میرے بارے میں بنایا گیا، طرح طرح کی باتیں کی گئی۔ کسی نے کہا کہ بہت بڑا ولا ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں، ان کا اپنا ولا ہے دبئی میں، کسی نے کہا یورپ میں رہتے ہیں، کوئی مجھے سوئٹزرلینڈ بھیج رہا ہے، کسی نے مجھے اٹلی پا لیا ہے، کوئی مجھے اسپین دیکھتا ہے، کچھ لوگ مجھے اسکاٹ لینڈ میں دیکھتے تھے۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں سب بتاؤں، اپنے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی جن کے بارے میں میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں ایک اور وجہ کے اوپر۔ 24 جنوری کو میں نے استعفیٰ دیا۔ اس استعفے پہ بھی کافی کچھ ہے، آنے والے دنوں میں بڑے تفصیل کے ساتھ آپ سے بات ہوگی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن مختصراً میں آپ کو بیان کر دوں کہ یہ استعفے سے کافی پہلے 2021 جولائی کے لگ بھگ، جولائی اگست سے
میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ اس چیز سے آگاہ کر چکا تھا کہ جنرل باجوہ اور یار لوگ جو ہیں ان نے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کے روابط دیگر لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو احتساب کو لے کے دراندازیاں تھیں وہ بھی ان کو آگاہ کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور کس طرح سے وہ احتساب کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کے میں نے عمران خان صاحب سے 2021 کے آخر سے یہ درخواست کرنی شروع کر دی تھی کہ شاید اب میں اپنی ذمہ داریاں بطور مشیر احتساب کے بہتر طریقے سے نہیں نبھا پا رہا، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں واپس اپنے پروفیشن میں چلا جاؤں۔ جس کے اوپر اس وقت انیشلی تو خان صاحب کوئی رضامند نہیں تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے احتساب کے بیانیے کو کافی زیادہ دھچکا لگے گا، تو لہٰذا مجھے حکم ملا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے۔ لیکن میں ایک سویلین عام وکیل شخص بلا اختیار، جس کے پاس جو مشیر ہے جس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا، وہ کیوں کر اور کیسے ان چیزوں کو روک سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو اور بھی بہت سارے معاملات سے آگاہ کیا، وقتاً فوقتاً پارٹی کے انٹرنل چیزوں سے بھی میں ان کو آگاہ کرتا رہتا تھا، اور کچھ چیزیں جو ان سے منسلک تھی، جیسے ایک نام فرح خان کا میرے ساتھ بہت جوڑا جاتا ہے، میں نے ان کے معاملات کو لے کے بھی کافی زیادہ چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی ہماری کوئی علادگی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن 24 جنوری کو عمران خان صاحب نے مجھے اچانک دن صبح کہا کہ میں نے کافی غور کیا ہے، تو آپ اب بے شک الگ ہو جائیں اپنے عہدے سے۔ تو میں نے ایک امیڈیٹلی آدھے گھنٹے کے اندر اپنے ہی لیپ ٹاپ کے اوپر اپنا استعفیٰ ٹائپ کیا، اسے عمران خان صاحب کے سامنے رکھا، ادھر ہی منظور کروایا، واپس اپنے دفتر گیا، اپنا لیپ ٹاپ پیک کیا، جو وزیر اعظم ہاؤس کی کینٹین کا بل ہے وہ ادا کیا، اور میں گھر آ گیا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب سے میری کوئی دی اینڈ نہیں تھا۔ میرا عمران خان صاحب سے تعلق جو ہے وہ 16-17 سال سے قائم تھا۔ وہ خلوص کا، انسیت کا، رسپیکٹ کا ایک ریلیشن تھا، جو جس دن قائم ہوا اس دن سے لے کر آج تک اسی طرح سے قائم ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے ملک کے، قوم کے ہیرو ہیں۔ ہم نے بچپن سے ان کو ایز اے ہیرو ہی دیکھا ہے اور لیا ہے، اور جتنا عرصہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ان کو ایک ہیرو ہی کی طرح پایا ہے، لہٰذا میرا ان سے سلسلہ برقرار رہا اور وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوا، جو آج بھی قائم ہے۔ پچھلے 15-16 ماہ میں تواتر کے ساتھ میرا ان کے ساتھ سلسلہ رہا، میں ان کو اپنے حالات و واقعات سے بھی آگاہ کرتا رہا اور ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ ابھی حال ہی میں مجھے خان صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا وی لاگ شروع کروں اور عوام کو، لوگوں کو، پاکستانیوں کو اپنے تجزیات اور حالات اور واقعات سے آگاہ کروں، کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ لازم ہے کہ ایک حقائق پہ مبنی، شواہد پہ مبنی تجزیہ سامنے آ سکے۔ تو اس حکم نامے کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا یہ فیصلہ کہ مجھے وی لاگ کرنا چاہیے، یوٹیوب پہ آنا چاہیے، میں نے اس کا فیصلہ کیا۔ اب لہٰذا اب میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ آخر میں آپ سے 2 باتیں مزید کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا بات کروں گا اور کیا بات نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، میں آپ سے قانون کی بات کروں گا، شواہد کی بات کروں گا، حقائق کی بات کروں گا، میں فیکٹس بیس انالیسز پیش کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی کسی قسم کی سنسنی پھیلانے کی کوشش نہ کروں، دشنام ترازی نہ کروں، لوگوں کے اوپر الزام نہ لگاؤں، تاکہ یہ ایک سٹینڈرڈ، ایک کوالٹی کا فورم رہ سکے۔ آنے والے دنوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بطور وکیل میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ میں ایک صحافی نہیں ہوں، تو اس لیے شاید میں کوئی چکنی چپڑی باتیں زیادہ نہ کر سکوں، لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مزہ بڑا آئے گا اس کو سننے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔